बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार कादमी और पिछले चंद घंटे की सबसे सनसनीखेज खबर और बड़ी खबर यह है जिसने जंग का पासा पलट दिया है। अब से कुछ देर पहले तेहरान और बैन अवी ज़राए से जो इतलात मौसूल हुई हैं वो इसराइल और अमेरिका के लिए किसी बड़े धचके से कम नहीं है। ईरान ने जवाबी हमलों में अमेरिका का ऑयल टैंकर और इसराइल का F-35 तैयारात तबाह कर दिया है। ये बड़ी खबर है। इसके अलावा अमेरिका और ईरान ने 2 नए मिसाइल लॉन्च किए हैं। बड़े मिसाइल हैं तो जंग बदतरीन मरहले में दाखिल हो गई है। आज़रबाईजान पर भी ईरान के ड्रोन से हमला हुआ है। मशक़ वस्ता की जंग ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां पूरी दुनिया की मईशत डूबने का खतरा पैदा हो गया है और इस जंग में यौमिया $1 अरब का नुकसान हो रहा है। इसराइल को और खलीजी ममालिक को भी इसी के आसपास नुकसान हो रहा है। तो दुनिया भर में जो मईशतें हैं वो गिरावट का शिकार हो रही है। पाकिस्तान के हवाले से 2-3 बड़ी अहम खबरें हैं। तेल और गैस के हवाले से बड़ी खबर है, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बड़ी खबर है और नैब का एक तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से एक बड़ी खबर है और यूट्यूबर आदिल राजा का बुरा वक्त शुरू हो गया है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के हवाले से जो एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां पूरी दुनिया की मईशतों की तबाही का खदशा पैदा हो गया। खतरे की घंटियां बज रही हैं। ईरान ने आबराए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करने की धमकी दी है और दावा यह किया कि अब यहां से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरने दी जाएगी, जबकि कतर ने अपनी गैस और तेल की बरामदात मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है क्योंकि उसकी तनसीबात पर मिसाइल हमले हुए हैं। तो इस वक्त आलमी मंडी में तेल और गैस की शदीद तरीन किल्लत है। सप्लाई मुनक़ता हो चुकी है। यूरोप और एशिया की मईशतें तबाही के दहाने पर पहुंच गई हैं। आलमी मार्केट में कोहरा मच गया। तो ईरान की जंग के माशरती असरात पाकिस्तान पर महसूस किए जा रहे हैं। अब मुआशी असरात भी पहुंचने वाले हैं। माशरती असरात के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर एहतजाज जारी है जिसमें अब तक 1 दर्जन से ज़ायद अफराद की मौत वाक़या हो चुकी है। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हुए हैं और अब भी कई शहरों में मुजाहरीन को रोकने के लिए सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं। कराची में भी अमरीकी कौंसलेट और इस्लामाबाद और पेशावर में इन कौंसल खानों पर भारी नफरी तैनात है, रास्ते बंद है। तो तेल के हवाले से तो हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि सऊदी अरब किसी न किसी रास्ते पाकिस्तान को तेल की सप्लाई जारी रखेगा, क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल की सप्लाई बंद करने से इनकार नहीं किया और इनकार तो कतर ने किया किसी भी मुल्क को गैस देने से, और पाकिस्तान गैस का सबसे बड़ा ख़रीदार है। पाकिस्तान में गैस का इन्हिसारी कतर पर है। इंडिया भी गैस का ख़रीदार है और तेल का ख़रीदार है, लेकिन इंडिया के लिए रूस वाला रास्ता खुला है। तो इंडिया गैस और पेट्रोल की किल्लत रूस से पूरी कर सकता है, लेकिन मुश्किल पाकिस्तान के लिए है जिसकी गैस और पेट्रोल दोनों बंद हो सकते हैं। तो फिर सूरत हाल क्या होगी? और अगर खुदा नास्ता ये जंग तौलत इख्तियार कर गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इंडिया भी इस जंग के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इंडिया ने अमेरिका को एक ईरानी जहाज़ की मुखबरी करके अपने लिए हमदर्दियां पैदा कर ली हैं। गो ईरान शदीद नाराज़ है कि इंडिया ने उनकी कमर में छुरा घोंपा है, लेकिन इंडिया ने अपने वसीतर मकासद को सामने रखा है और मफादात की खातर ईरान को बली का बकरा बना दिया। तो अगले चंद दिन पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं। इसीलिए ज़राए ने दावा किया कि LNG दरामद बंद होने के बायस गैस शेड्यूल में तब्दीली की जा रही है। तो मार्च में कतर से पाकिस्तान को गैस के 8 कार्गो आने थे, लेकिन सिर्फ 2 ही पाकिस्तान पहुंचे हैं और अब कतर ने गैस बंद करने का ऐलान किया। तो अब गैस की लोड शेडिंग शुरू होने वाली है। अभी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया, लेकिन इस पर बात हो रही है और बात इस पर भी हो रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 दिनों की बजाय अब हफ्तावार रिवाइज की जाए, क्योंकि पेट्रोल की कीमत डे बाय डे बढ़ रही है और पेट्रोल मिल भी नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तान हुकूमत ने इस बात का दावा किया है कि पेट्रोल मसनूआत की कौमी तलब पूरी करने के लिए पाकिस्तान के पास ज़खायर मौजूद है। अवाम अफवाहों पर तवज्जो न दे और गैर ज़रूरी ख़रीदारी से गुरेज करें, क्योंकि जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत की खबर फैली है, पेट्रोल पंपों पर लाइनें लग गई हैं, लोग कनस्तरों में पेट्रोल भरवा रहे हैं। तो
حکومت نے ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے اور غیر مجاز مقامات پر پیٹرولیم مصنوعات رکھنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا، یعنی جو بلیک میں پیٹرول بیچنے کی کوشش کرے گا۔ تو حکومت اس پر کافی کام کر رہی ہے، لیکن خبر یہ کہ فی الحال پاکستان کے اندر پیٹرول کی کوئی قلت نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس تقریباً 28 دنوں کا ذخیرہ موجود ہے جو وافر ہے، اور یہ جنگ اگر 28 دنوں سے زیادہ رہی تو پاکستان کے لیے دقت ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے اندر پیٹرولیم مصنوعات بالکل ہی ناپید ہو جائیں، کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کے پاس متبادل راستوں سے تیل سپلائی کا طریقہ کار موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ اب یہ جو جنگ ہے اس کے اثرات خلیجی ممالک پر بھی ہیں، امریکہ پر بھی ہیں، اسرائیل پر ہیں۔ اسرائیلی وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ جنگ کے پہلے ہفتے میں اسرائیلی معیشت کو تقریباً 9 ارب شیکل یعنی 3 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے، اور اگر صورتحال یہی رہی تو یہ نقصان یومیہ بنیادوں پر 1 ارب ڈالر ہو جائے گا۔ مڈل ایسٹ میں بھی تقریباً 1 ارب ڈالر روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو مشرق وسطیٰ کی جنگ میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس جنگ کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے آج دنیا کو حیران کر دیا، اور ایران کے دفاعی حکام نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے تہران کی فضائی حدود میں اسرائیل کا جدید ترین اور ایک اسٹیلتھ طیارہ جسے F-35 کہتے ہیں، اس طیارے کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے۔ F-16 کی ماڈرن ورژن ہے۔ تو اس طیارے کو ایران کے دفاعی سسٹم نے مار گرایا۔ یہ دفاعی سسٹم جو ہے وہ روسی ساختہ S-400 ہے، جس کے ذریعے اسرائیلی طیارے کو نشانہ بنایا گیا۔ تو روس کا یہ ڈیفنس سسٹم پاکستان کے خلاف انڈیا نے مئی کی جنگ میں استعمال کیا تھا، اور پاکستان نے اس دفاعی سسٹم کو اڑا کے رکھ دیا تھا، لیکن اسرائیل اس میں ناکام رہا، اور ایران نے اسی دفاعی سسٹم کے ذریعے اسرائیل کا طیارہ گرا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انڈیا میں جو اس سسٹم کو استعمال کرنے والے لوگ تھے وہی ناکارہ تھے، سسٹم ٹھیک ہے۔ تو یہ اسرائیل کے لیے بہت ہی بڑا فوجی اور نفسیاتی نقصان ہے۔ کیونکہ F-35 طیارہ دنیا کا سب سے مہنگا اور جدید ترین طیارہ ہے، جسے ریڈار سے بھی دیکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس واقعے کے بعد اسرائیلی فضائیہ نے تہران پر اپنے حملے عارضی طور پر روک دیے ہیں، جبکہ پینٹاگون میں بھی ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے اپنے بحری جہاز کو تباہ کرنے کا بدلہ لے لیا۔ تو صرف فضا میں نہیں، سمندر میں بھی امریکہ اور اسرائیل کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بحیرہ احمر ریڈ سی میں اسرائیل کے ایک بڑے بحری جہاز کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جہاز پر براہ راست ہٹ ہونے کے بعد اس جہاز میں شدید آگ لگ گئی ہے، اور یہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اس بحری جہاز پر درجنوں اہلکار سوار تھے، جن کی ہلاکت کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی 2 ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی اور سائپرس کے بعد اب آذربائیجان پر بھی ایرانی حملے کی اطلاعات ہیں، اور آذربائیجان کا علاقہ ناخچیوان، اس پر ڈرون حملہ ہوا جس میں ایک ایئرپورٹ ٹرمینل اور ایک سکول کو نشانہ بنایا گیا۔ آذربائیجان کی وزارت خارجہ کے مطابق ایک ڈرون ایئرپورٹ پر گرا جو ایران کی بالکل سرحد کے قریب واقع ہے، دوسرا ڈرون ایک سکول کی عمارت کے اوپر گرا ہے۔ ان واقعات میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ تو آذربائیجان نے ایرانی سفیر کو طلب کر کے شدید احتجاج کیا ہے اور ان سے جواب طلبی کی ہے، جبکہ ایران نے اس بات سے انکار کیا کہ انہوں نے آذربائیجان پر کوئی حملہ کیا۔ تو ایران اب تک 4 ملکوں کے اوپر حملے کی تردید کر چکا ہے، لیکن ان 4 ملکوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں۔ تو یہ حملے کس نے کیے ہیں؟ ایران کو بدنام کرنے کے لیے اور ان کے خلاف پڑوسیوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے یہ امریکی اور اسرائیلی ایجنسیوں کی کارروائی ہے۔ 2 بڑی اہم خبریں ہیں کہ ایک نیا میزائل جو ہے وہ امریکہ نے لانچ کیا، اور دوسرا ایران نے لانچ کیا ہے۔ ایران کے آپریشن وعدہ صادق 4 میں اب اسرائیل کے خلاف خرم شہر 4 اسٹریٹجک بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں۔ یہ میزائل جو ہے پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس کی جانب سے داغے گئے ہیں، جنہوں نے تل ابیب کے مرکز، بن گوریون ایئرپورٹ، اسرائیلی فضائیہ کے 27ویں اسکواڈرن کے اڈے اور بیت المقدس کے بالکل قریب عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ خرم شہر میزائل جو ہے یہ 13 میٹر لمبا اور 30 ٹن وزنی ہے، اور 1 ٹن سے زائد دھماکہ خیز مواد لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
اس میزائل کی زیادہ سے زیادہ رفتار آواز کی رفتار سے 16 گنا زیادہ تک جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے میزائل کے داغے جانے سے ہدف تک پہنچنے کا وقت 10 سے 12 منٹ رہ جاتا ہے۔ تو خرم شہر 4 جو ہے وہ کئی اینٹی میزائل سسٹم کو ڈاش دینے میں مہارت رکھتا ہے۔ خرم شہر 4 میزائل کا وار ہیڈ ایران کے میزائل ذخیرے میں شامل جدید ترین مینووریبل وار ہیڈ کہلاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ اسرائیل کے جدید ترین F-35 اسٹیل طیارے نے ایران کے ایک تربیتی طیارے یوک 130 کو مار گرایا۔ تو اب یہ جو F-35 طیارہ ہے یہ بغیر پائلٹ کے ہوتا ہے، اور اسی طیارے کو پھر ایران نے بعد میں اپنے دفاعی سسٹم سے گرایا۔ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا کہ آج بھی بحرین، عمان، قطر اور UAE پر میزائل اور ڈرون فائر کیے گئے ہیں۔ UAE کی وزارت دفاع نے بتایا کہ ایران کے 7 میزائل جو ہے انہوں نے دبئی کی طرف رخ کیا، جن میں سے 6 بیلسٹک میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا ہے۔ ملک کے اندر گرنے والے میزائل سے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس کے علاوہ ایران نے 131 ڈرون برسائے، جن میں سے 125 کو کامیابی سے مار گرایا، جبکہ 6 ڈرون UAE کی حدود میں آن گرے ہیں۔ ابو ظبی کی انتظامیہ نے بتایا کہ فضائی دفاعی نظام کی جانب سے ڈرون تباہ کیے جانے کے بعد ان کا ملبہ 2 مختلف مقامات پر گرا، جس میں 6 پاکستانی زخمی ہوئے ہیں، لیکن ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ بحرین پر میزائل حملے میں 1 شخص ہلاک ہوا ہے، عمان میں پروجیکٹائل حملہ کیا گیا، قطر پر ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ امریکی سینٹ میں ٹرمپ کے جنگی اختیارات کو محدود کرنے کے لیے قرارداد پیش کی گئی ہے، تو وہ قرارداد مسترد کر دی گئی ہے۔ 47 کے مقابلے میں 53 ووٹوں سے یہ قرارداد ناکام ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ کو ایران پر حملوں کے لیے کسی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس فیصلے کے فوراً بعد امریکہ نے ایک بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل منٹ مین 3 کا کامیاب تجربہ کیا، جو ڈومز ڈے کہلاتا ہے۔ تو یہ میزائل اتنا خوفناک ہے جو دنیا کے کسی بھی کونے کو منٹوں میں راکھ کا ڈھیر بنا سکتا ہے۔ یہ تجربہ کیلیفورنیا میں کیا گیا ہے، اور اس تجربے کا مقصد ایران اور اس کے اتحادیوں کو واضح پیغام دینا۔ یہ دنیا کا واحد میزائل ہے جو زمین کے کسی بھی کونے کو ریچ کر سکتا ہے، یعنی اس کی دسترس سے زمین کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں۔ تو یہ ڈومز ڈے کہلاتا ہے۔ تو ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ نے ڈومز ڈے میزائل کا استعمال کیا تو پھر وہ پورے خطے کو آگ لگا دے گا۔ لیکن سب سے بڑا راز جو ہے وائٹ ہاؤس کے اس اعلان میں چھپا ہے، جس میں جب یہ پوچھا گیا کہ کیا امریکہ ایران میں زمینی جنگ شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو وائٹ ہاؤس نے فی الحال زمینی فوج بھیجنے کی تردید کی، لیکن دفاعی ماہرین نے اسے ایک جنگی چال قرار دیا۔ تو سینٹ کے اندر اس وقت کل حالات خراب ہو گئے جب ایک سابق امریکی فوجی اس بات پر ناراض ہوا کہ امریکہ اسرائیل کے لیے جنگ کیوں لڑ رہا ہے، تو اس کے احتجاج پر سیکورٹی نے زبردستی ہال سے اسے باہر نکال دیا۔ کینیڈا نے بھی امریکہ کا اس جنگ میں ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے لیے ہم خبر یہ کہ بھارت کی جانب سے ان افواہوں کی تردید سامنے آئی ہے کہ امریکہ ایرانی جنگ کے لیے بھارتی بندرگاہیں استعمال کر رہا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ وہ اس تنازع سے دور رہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو مشرق وسطیٰ کی صورتحال جو ہے وہ خطے کے دیگر ممالک پر بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ اگلی خبر پاکستان اور افغانستان کی لڑائی کے حوالے سے ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے بگرام میں اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیا ہے اور افغان طالبان رجیم کا ایمونیشن سپورٹ کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا۔ کل نیو یارک ٹائم نے بھی اس حوالے سے تصدیق کی تھی، تو آج سیکورٹی ذرائع نے اس کو انڈوز کیا اور کہا کہ پاکستان نے جو افغانستان پر حملے کیے اس میں TTP کی مڈ لیول کی لیڈرشپ ماری گئی ہے۔ اب تک افغان طالبان کے خلاف 50 سے زائد اسٹرائکس کیے جا چکے ہیں، اور پاکستانی حکومت کا اس حوالے سے جو کردار ہے وہ بڑا متوازن ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق افغانستان اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے میں ناکام رہا ہے، جبکہ UNO کی رپورٹ یہ بتا چکی ہے کہ 22 دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں کام کر رہی ہیں۔ باجوڑ، ترلائی مسجد اور وانیہ کے واقعات میں یہی تنظیمیں انوالو ہیں۔ ذرائع کے مطابق افغانستان کے حوالے سے پاکستان نے اب تک جو کامیابی حاصل کی ہے ان میں TTP کی 226 چیک پوسٹوں کو تباہ کرنا اور 36 چیک پوسٹوں پر قبضہ ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ افغان طالبان رجیم کے فیصلے کوئی اور کر رہا ہے۔ ایران کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کا دفاعی بجٹ ایران سے کم ہے، لیکن ملٹری پاور دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ چین، روس اور امریکہ سمیت سب سے اچھے تعلقات ہیں۔ افغانستان بھی ہمارا ہمسایہ ہے اور اس سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن بگرام کے حوالے سے پاکستان نے جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کیا ہے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے
افغانستان کے اوپر جو کارروائی کی ہے وہ کسی کے بیان پر کارروائی نہیں کی ہے۔ افغانستان امپائر کا قبرستان نہیں ہے بلکہ پلے گراؤنڈ ہے۔ امپائرز افغانستان آتے ہیں اور اپنا کھیل کھیلتے ہیں۔ ٹی ٹی پی کی دھمکیوں کے پرچے جاری کروائے جا رہے ہیں۔ افغانستان ماسٹر پراکسی بن گیا ہے۔ ہمارا افغانستان کو فتح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ افغانستان میں رجیم تبدیلی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں اور وہ افغانستان میں حکومت کی تبدیلی سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ کس کی حکومت آتی ہے کس کی نہیں، اس سے پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور وادی تیرا میں کوئی لارج سکیل آپریشن نہیں ہو رہا، وہاں پہ بھی ابھی انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہا ہے۔ اور پاکستان کا افغانستان سے جو مرکزی مطالبہ ہے وہ یہ کہ افغان حکومت اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے لیے استعمال نہ ہونے دے، اور پاکستان کو جو ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ مطلوب ہے وہ ہمارے حوالے کی جائے۔ تو یہ پاکستان سیکورٹی ذرائع نے کھل کر بتا دیا ہے۔ اگلی خبر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان کے حوالے سے ہے۔ عمران خان کی بہن عظمیٰ خان نے خان تک رسائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور ایک درخواست دائر کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر کے ان کے طبی معائنے اور علاج کے دوران ان تک رسائی دی جائے اور ان کی فیملی اور وکلاء اور ڈاکٹروں کو ان تک رسائی دی جائے۔ تو یہ ایک نئی درخواست دائر کی گئی ہے، جبکہ اس سے پہلے بھی لطیف کھوسہ اسی نوعیت کی درخواست دائر کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور مشرف کی اپیلوں پر اعتراضات کے ساتھ سماعت کی۔ عدالت نے اعتراض ختم کرنے کے لیے نئی درخواست دائر کرنے کی ہدایت کر دی ہے اور سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کو مطلوب یوٹیوبر عادل راجہ کی، جن کے لیے لندن میں قانونی گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے اور لندن اب ان کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں رہا۔ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد برطانوی حکام نے عادل راجہ کے ڈیجیٹل نیٹ ورک کی فنڈنگ کی جانچ پڑتال شروع کر دی ہے اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہیں کوئی فنڈنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے خلاف پروگرام کرتے ہیں۔ لندن ہائی کورٹ نے انہیں تقریباً 12 کروڑ روپے پاکستانی جرمانہ کر رکھا ہے، تو اب ان سے ریکوری کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہے کہ ان کے اثاثوں کو منجمد کرنے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عادل راجہ نے ایک الزام عائد کیا تھا کہ ان پہ حملہ ہوا، اس سلسلے میں 7 افراد گرفتار ہیں۔ تو پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے یہ بتایا ہے کہ عادل راجہ کو بیرون ملک سے جو فنڈنگ ہو رہی ہے اس کے تانے بانے بے نقاب ہو رہے ہیں، اور یہ جو 7 افراد گرفتار کی گئے ان میں سے ایک کا تعلق بین الاقوامی جرائم پیشہ گینگ سے نکلا ہے۔ تو پاکستان نے باضابطہ طور پر عادل راجہ کی حوالگی کا برطانیہ سے مطالبہ کر دیا ہے اور برطانوی عدالت کا حالیہ فیصلہ ان کو پاکستان واپس لانے کی راہ میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کیمرہ بریفنگ کی۔ کل اس حوالے سے کچھ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، آج کچھ اور خبریں اس حوالے سے میڈیا کے اندر آئی ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ اس خفیہ اجلاس میں عسکری قیادت نے انکشاف کیا کہ پاکستان اس وقت ٹرپل تھریٹ یعنی 3 طرفہ خطرے سے دوچار ہے۔ افغانستان کی سرحد پر آپریشن غزل الحق ہے، لیکن اصل خطرہ ایران سرحد سے ہے جہاں پناہ گزینوں کی لہر پاکستان آ سکتی ہے، اور تیسرا بھارت کی طرف سے پاکستان کو کافی خدشہ ہے، اور جو بڑا خدشہ ہے وہ پاکستان کے پاس پیٹرول اور گیس کا ذخیرہ ختم ہونا ہے۔ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قلت جاری رہی تو پہیہ جام ہو سکتا ہے۔ بریفنگ میں سیاسی قیادت کو یہ بتایا گیا کہ کچھ بیرونی طاقتیں پاکستان میں اندرونی انتشار پھیلانے کے لیے بھاری فنڈنگ کر رہی ہیں۔ تو یہ کچھ نئی انفارمیشن جو ہے وہ سیکورٹی اداروں کی جانب سے شیئر کی گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر ایک اور بڑا اہم قانون تبدیل ہوا ہے۔ نیب کا ترمیمی آرڈیننس منظور ہو گیا ہے۔ 2 قوانین تبدیل کیے گئے ہیں۔ ایک تو چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں لفظ ناقابل توسیع کو نکال دیا گیا ہے۔ اب نیب کے چیئرمین کو بھی ایکسٹینشن دی جا سکے گی 3 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے، تو یہ تبدیلی ہے۔ اس کے علاوہ نیب کے پاس اس سے پہلے 50 کروڑ سے کم مالیت کے کیسوں کی تحقیقات کا اختیار نہیں تھا، تو اب وہ تبدیل کر دیا گیا۔ اب نیب جو ہے وہ 30 کروڑ سے زائد کرپشن کے تمام کیسز کو انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے، تو جو رقم کی لمٹ ہے وہ کم کر دی گئی ہے۔ تو بہت سے کیسز ایسے ہیں جن میں 50 کروڑ سے کم کی کرپشن ہوئی ہے لیکن وہ نیب کے پاس نہیں جاتے، انہیں ایف آئی اے یا دوسرے ادارے دیکھ رہے ہیں، تو اب اس لمٹ کو اپر لمٹ کو کم کر کے 30 کروڑ کر دیا گیا۔ تو یہ میرا خیال ہے اچھی تبدیلی ہے کہ نیب کو کرپشن کے اور بہت سے اہم کیس مل جائیں گے جن کی مالیت 30 کروڑ سے اوپر کی ہوگی۔ اپوزیشن نے ان دونوں معاملات پر شدید احتجاج کیا ہے
اور ان کا موقع یہ کہ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے پاکستان کے اندر ایکسٹینشن کا جو قانون ہے وہ سسٹم میں خرابی کی ایک بڑی وجہ نظر آتا ہے، اور چیئرمین نیب کے معاملے میں بھی حکومت یہ تبدیلی لے کر آ گئی ہے۔ تو اس کا فائدہ ظاہر ہے موجودہ حکومت کو تو ہو سکتا ہے، لیکن آنے والی حکومتوں کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے خاصا نقصان دہ ہوتا ہے جو پروسیس کے تحت جن کی ترقی ہونی ہوتی ہے اور جن کو اس عہدے تک پہنچنا ہوتا ہے پھر وہ نہیں پہنچ پاتے، تو اس سے بہت سے لوگوں کی حق تلفی ہونے کا بھی خدشہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ نیب مقدمات میں مالی حد ہر سال مہنگائی کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ بل میں ایک اور تبدیلی کی گئی ہے کہ نیب کورٹ یا ہائی کورٹ کے پاس ضمانت دینے یا مجرم کو رہا کرنے کا اختیار ہوگا۔ نیب عدالت اور ہائی کورٹ کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے سیکشن 439، 496، 497، 498 کے تحت مجرم کی ضمانت یا اسے بری کر سکتی ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی کورٹ یا ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف 30 دن کے اندر وفاقی آئینی عدالت میں اپیل دائر کر سکے گا۔ تو اس بل کے بعد جو سب سے بڑی تبدیلی ہے وہ موجودہ چیئرمین نیب کو توسیع دی جا سکتی ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ چیئرمین نیب جو ہے اس کو ایکسٹینشن دی جا سکے گی، کیونکہ اس سے پہلے چیئرمین نیب کی تقرری میں حکومت اور اپوزیشن مل کر فیصلہ کرتی تھی، لیکن یہ قانون منظور ہونے کے بعد موجودہ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دی جا سکے گی۔ تو آج اپوزیشن چیئرمین نیب کی تقرری سے مائنس ہو گئی ہے، تو سینٹ اور قومی اسمبلی نے یہ بل منظور کر لیا۔ اب یہ بل صدر کے پاس جا رہا ہے جو اسے کسی بھی وقت منظور کر دیں گے اور چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے۔ پروگرام کے لیے فیڈ بیک دینے کا شکریہ، لیکن گزارش یہ کہ ویلاگ اگر انفارمیٹو ہو اور آپ کو اچھا لگے تو ان معلومات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔